अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 60 में गैर सही अफ़ाल में मिसाल को सीखेंगे डिटेल के साथ। तो उस पे जाने से पहले एक बार हम गैर सही अफ़ाल की फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 3 तरह की जो अफ़ाल हैं वो गैर सही अफ़ाल कैटेगरीज़ में आते हैं। सबसे पहला है कि जिसमें फ़ेल के हरूफ़ मादा में किसी भी हर्फ पर हमज़ा आ जाए। और दूसरा है जब हरूफ मादा में से कोई एक हर्फ 2 बार आ जाए, रिपीट हो जाए। और तीसरा है कि जब फ़ेल के हरूफ मादा में किसी भी हर्फ पर वाव आ जाए या फिर या आ जाए। तो ये 3 सूरत हाल हैं जिनमें ये सूरत हाल पैदा होगी कि हमज़ा आ जाए, वाव आ जाए, या आ जाए या फिर कोई भी हर्फ रिपीट हो जाए, 2 बार आ जाए, तो वो गैर सही अफ़ाल की कैटेगरी में आएँगे। अब जो हमज़ा है वो चाहे फ़ा कलिमा पर हो, चाहे आइन कलिमा पर हो या लाम कलिमा पर हो, किसी भी सूरत में हमज़ा किसी भी हर्फ पर आ जाए, फ़ा, आइन या लाम, तो वो गैर सही फ़ेल होगा और इसको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कोई भी हर्फ 2 बार आ जाए जैसे शीन, क़ाफ़, क़ाफ़ एक एग्ज़ाम्पल है, हा, बा, बा, आइन, दाल, दाल। और इसमें ये होता है कि ये जो 2 हरूफ रिपीट होते हैं ये आइन और लाम कलिमा के ऊपर ही होते हैं, फ़ा कलिमा के ऊपर नहीं। ठीक? और इसको भी हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो कर रहे हैं आज से शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह, वो है कि जब फ़ेल के हरूफ़ मादा में किसी हर्फ पर वाव या आ जाए, चाहे अब वो वाव हो जो फ़ा कलिमा पर हो या फिर या हो जो कि फ़ा कलिमा पर हो, या फिर इसी तरह वाव और या जो है वो आइन कलिमा पर आ जाए, या फिर वाव और या जो है वो लाम कलिमा पर आ जाए, या फिर इसकी चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये दोनों ही आ जाए। यानी वाव भी आ जाए और या भी आ जाए, इस तरह से। या अब जैसे वाव देखें यहाँ पे फ़ा कलिमा पर है और या जो है लाम कलिमा पर है, या फिर यहाँ पे ये वाव और या आइन और लाम दोनों पर है। तो यानी दोनों हरूफ जो है वो इकट्ठे आ जाएँ, तो ये भी एक सिचुएशन बनती है। तो आज हम ये वाली अपनी वाव और या वाली सिचुएशन को सीखेंगे डिटेल के साथ इंशाअल्लाह ताला। इसमें से हम इस कैटेगरी को किस तरह से डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ में ये है कि ये जो हरूफ जिनके ऐसे फ़ेल जिनके हरूफ़ मादा में वाव और या आ जाए उसे मुअत्तल कहते हैं। ठीक, जैसे हमज़ा आ जाए तो उसको क्या कहते थे? महमूज़। और जब 2 हर्फ एक जैसे 2 हर्फ रिपीट हो जाएँ तो उसे हम मुदाअफ़ कहते थे। इसी तरह वाव या आ जाए तो उसको मुअत्तल कहेंगे। यहाँ पे मैं ये बात बताती चलूँ कि चाहे आपको ये नाम याद ना रहें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुअत्तल आपका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। बस आपको इतनी पहचान हो जाए कि ये वाव आया है और ये इसको मेन चीज़ है ना, इनको हरूफ़े इल्लत कहते हैं। आप इस चीज़ को याद रख लें कि ये हर्फ़े इल्लत है। इल्लत कहते हैं बीमार हर्फ़ को। ठीक है, बीमार हर्फ़। हम किसी शख्स को भी अगर कोई बीमार हो तो कहा जाता है ना कि ये फलाँ शख्स बहुत अलील है, बीमार है, कमज़ोर है। ठीक? तो उससे ये वही सेम रूट लेटर्स हैं ये भी। तो बहरहाल अभी मैं इस स्लाइड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको बाकी बताती हूँ। वाओ या या जब फ़ा कलिमा पर आ जाएँ तो उसे मिसाल कहते हैं। और आज हमारा टॉपिक इसके ऊपर होगा। तो इट मीन्स कि अभी ये जो बाकी के 3 हैं, इनको हम इन पे भी अलग-अलग सब पे लेक्चर होगा। थोड़ा-थोड़ा इसलिए लेके चल रही हूँ आपको इकट्ठा, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये चारों इकट्ठे करा दूँ, लेकिन होगा क्या? उसमें सब कुछ ही फिर आपका मिक्स अप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको फिर समझ एक भी टॉपिक नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको स्लो-स्लो करके थोड़ा-थोड़ा लेके चल रही हूँ, थोड़ा हो, सुथरा हो, ठीक है? इंशाअल्लाह। और फिर ये है कि वाव और या जब आइन कलिमा पर आ जाएँ तो उसको अजवफ़ कहेंगे। और वाव और या जब लाम कलिमा पर आ जाएँ तो उन्हें नाक़िस कहेंगे। और जब ये रिपीट हो जाए, रिपीट नहीं मतलब 2 आ जाएँ, 2 हरूफ़े इल्लत दोनों हैं और दोनों ही आ जाएँ तो उसको लफ़ीफ़ कहा जाएगा। और वही बात कि ये चीज़ आप मुअत्तल आपको बेशक याद ना रहे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं याद होता तो ना हो, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि ये हरूफ़े इल्लत है। वाव और या हरूफ़े इल्लत है, ये इसको आप इस तरह से याद रखें कि ये बीमार हरूफ़ हैं। इनका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इनका हमें प्रॉपर इनका इलाज करना पड़ेगा और इनके ऊपर एक सारी रिक्वायरमेंट जो कवायद हैं, वो सीखने होंगे। ठीक है? तो आप इस तरह से याद रख लें कि ये दोनों बीमार या कमज़ोर हरूफ़ हैं। इस तरह से आपको आसान लगेगा, क्योंकि जब हम कवायद भी सीखेंगे ना, तो जब हम कहेंगे कि ये कमज़ोर हर्फ़ है, अब इसके साथ ऐसे होगा, तो फिर आपको वो बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी और फिर वो होगा हरूफ़े इल्लत।
ٹھیک. اور آج ہم انشاءاللہ اس کی جو پہلی قسم ہے حروف علت جب فا کلمہ پر آ جائیں تو اسے مثال کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حروف علت یعنی واو اور یا جب فا کلمہ پر آ جائے تو اسے مثال کہتے ہیں. اور اب ہم ان کے قواعد کو سیکھتے ہیں, ان کے رولز کو سیکھتے ہیں. فا کلمہ پر جب واو آ جائے تو اسے مثال واوی کہیں گے, اور جب فا کلمہ پر یا آ جائے تو اسے مثال یائی کہیں گے. اب آپ کہیں گے کہ نام کے اوپر نام ہے, کتنی ان کی آگے نام پہ نام ہے. دیکھیں اب دیکھیں واو بھی ہے اور یا بھی ہے, تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ کون سا والا ہے؟ تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے مثال واوی. اچھا, یہ ٹرمز کیوں یوز کی جاتی ہیں؟ اس لیے تاکہ جب ہم قواعد کو آپ کو ایکسپلین کریں گے تو میں جب کہوں گی نا مثال واوی, تو اٹ مینس کہ میں واو کی بات کر رہی ہوں. جب میں مثال یائی کی بات کروں گی تو اٹ مینس کہ میں یا کی بات کر رہی ہوں. لیکن آپ سب کے لیے میں یہی کہوں گی جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں, بالکل انہیں اگر یہ نام یاد نہیں ہوتے تو میں پھر وہی کہوں گی کہ وہ بے شک یاد نہ کریں, بس انہیں یہ پتا ہے واو اور یا, بس واوی یاوی یائی یہ نہیں یاد ہوتا, ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بس پتا ہے کہ واو اور یا یہ حرف علت ہیں, دیٹس اٹ, بس اتنا کافی ہے, دیٹس انف. ہاں, لیکن جو سسٹرز یا بردرز آگے ٹیچنگ کا سوچ رہے ہیں, اور وہ ٹیچنگ کا انشاءاللہ اللہ ان سب کو ہم سیکھنے کے بعد سکھانے والوں میں رکھے انشاءاللہ, ان کے لیے پھر البتہ ان سب ٹرمز کو, ان ناموں کو یاد رکھنا ضروری ہے, کیونکہ وہ جب سکھائیں گی تو انہیں یہ نام پتہ ہونے چاہیے, اور انہی ناموں سے وہ اس کو ایکسپلین کریں گی. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ مثال واوی ہے اور مثال یا, یعنی واو اور یا حروف علت. اس میں سے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو مثال یائی ہے نا, اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر, مطلب یہ سمجھے کہ مثال یائی کی میں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. وہ حرف علت ہو کے بھی اتنا حرف علت نہیں ہے, یعنی وہ اتنا بیمار نہیں ہے, اس کا علاج کی اتنی ضرورت نہیں ہے مثال کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن جو واوی ہے نا, اس کا ہمیں پراپر ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا, وہ ایک صحیح پراپر بیمار حرف ہے. تو یہ مین مثال واوی کی ایگزامپلس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ مثال واوی جو ہے وہ مجرد ابواب کے ان 3 ابواب سے آتا ہے. باب دال سے دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ ہے, اس کے بعد باب فا سے آتا ہے, یا پھر باب ہا, اور آپ کو پتا ہے ہا جو ہے حاسبہ یا حسبہ, تو یہ کس قدر, یہ ویسے بھی میں نے آپ کو جب مجرد ابواب سکھائے تھے تو میں نے کہا تھا باب کاف اور باب ہا کو تو آپ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں, تو اس میں سے صرف ایک ہی ایگزامپل دیکھے ہے, تو اس لیے, اور فا سے بھی کم ہے, تو مین باب داد ہی ہے بس, جس پہ ہم جو ہے زیادہ فوکس بھی کریں گے انشاءاللہ. ایگزامپلس تو میں نے ان سے بھی لی ہیں آپ کو پریکٹس کے لیے. تو یہ 3 ابواب ہیں مجرد ابواب میں, جن پہ واو جب فا کلمہ پر آئے گا تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. لیکن اگر یہ باب سین سے آ جاتا ہے یا باب کسی اور باب سے, تو پھر ہمیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ قواعد اپلائی نہیں ہوں گے, یہ رول صرف اور صرف ان 3 ابواب میں اپلائی ہوں گے. اچھا, اور اس میں سے بھی دیکھیں یہاں پہ واو جیم دال کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ ہے. ویسے تو یہ واو جیم دال کافی, اس کا جو نمبر ہے وہ کافی زیادہ بار قرآن پاک میں آیا ہے, لیکن یہ جو میں نے 106 لکھا ہے, 106 میں نے صرف لکھا ہے کہ یہ باب داد سے 106 بار آیا ہے, کیونکہ ہم نے باب داد کو سیکھنا ہے اور اس میں جو واو کی جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس کو سیکھنا ہے. تو یہ باب داد سے 106 بار, اسی طرح باب داد سے واو عین دال 70 بار, فا کلمہ سے واو زال را جو ہے یہ 45 ٹائمز آیا ہے. در حقیقت ویسے واو زال را جو ہے کافی بار استعمال ہوا ہے, لیکن فا کلمہ, فا قاعدہ جو سے ہے, فعل سے ہے, اس سے یہ اتنی بار آیا ہے. ٹھیک, تو میں نے اس لحاظ سے اس طرح سے ورک آؤٹ کیا ہے ان کی. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے وجدہ کو ہم لاتے ہیں, فعل ماضی کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ واو جیم دال کافی بار استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ باب دعاد میں استعمال ہونے والا, اوور آل سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مثال میں مثال واوی ہی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے, وہ ہے واو جیم دال. اب ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ آپ یو آر پرفیکٹلی فائن, یو ڈونٹ نیڈ اینی ٹریٹمنٹ, آپ کو کسی قسم کی علاج کی ضرورت نہیں ہے, آپ بالکل آرام سے بے فکر ہو کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور اب اگلا پیشنٹ آیا ہے فعل مضارع یوجدو, یہاں جیم کے نیچے مجھے زیر ڈالنا یاد نہیں رہا, یہ باب دعد سے ہے یوجدو. ٹھیک ہے, یوجدو. اب یہاں پہ ڈاکٹر ہو گیا ہے پریشان کہ یہاں پہ تو یہ کچھ گڑبڑ ہے, یہاں پہ تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے.
اس نے پھر پیشنٹ سے کہا کہ نہیں آپ کا یہ بہت سیریس پرابلم ہو چکا ہے اور یہ اتنا سیریس پرابلم ہو چکا ہے کہ میڈیکیشن سے یہ ختم نہیں ہونا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو ٹیبلٹس دیں میڈیسنس دیں یا اینٹی بایوٹکس وغیرہ کچھ بھی, اس سے آپ کا علاج نہیں ہوگا. آپ کو ہمیں ڈائریکٹ آپریشن تھیٹر میں لے کے جانا ہوگا, آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا. اتنا سیویئر قسم کا آپ کا یہ مرض بڑھ چکا ہے کہ اب اس کا علاج صرف آپریشن کے تھرو ہی ہوگا. اب وہ یہ جو واو جیم دال باب دال سے فعل مضارع جو ہے وہ آپریشن تھیٹر پہ پہنچ چکا ہے, اور ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ علاج اتنا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مرض بڑھ چکا ہے کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں ہے, اس کو دوائیوں سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اس کا جب آپریشن ہوگا تو اس واؤ کو نکال دیا جائے گا. بالکل آپ اس طرح سے سمجھے جیسے پتے کا مرض ہوتا ہے, اور جب پتا جب درد شروع کرتا ہے اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ کیا وہ دوائیاں دے کے گھر بھیج دیتے ہیں؟ نہیں, وہ انسٹنٹ اس کا آپریشن کر کے اس پتے کو نکال دیتے ہیں, کیونکہ اس کا حل یہی ہے. ادروائز وہ پتا اگر اندر رہے گا تو وہ مرض بڑھ جائے گا اور اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا جاتا ہے کہ اس پتے کو نکال دیا گیا, یعنی واؤ کو, سوری آئی مین پتا نہیں واؤ, ٹھیک ہے, واؤ کو نکال دیا گیا اور یہ اس کا علاج ہو گیا. ناؤ ہی از پرفیکٹلی فائن. یہ پیشنٹ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ اس کا وہ جو حرف تھا نا جو اس کو بیمار کر رہا تھا اسی کو نکال دیا گیا, یعنی اس جڑ کو ختم کر دیا گیا جو بیماری کا سبب بن رہی تھی. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کو اب یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ واؤ اس فعل ماضی میں اس نے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا, فعل مضارع میں کریٹ کیا. فعل مضارع میں جب کریٹ کیا تو اب وہ ایسی سچویشن تک ناسور اس کا یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بڑھ چکا تھا, اتنا وہ بڑھ گیا تھا وہ مرض کہ اس کو نکالنا پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو بالکل اس کو نکال دیا گیا. تو اب اس کی ہم یہاں سے گردان اپنی بنائیں گے, یعنی کہ اب جانے دیکھیں واؤ آپ کو سرے سے نظر ہی نہیں آئے گا, کیونکہ اس کو نکال کے اب اس پیشنٹ کو ہیپی پیشنٹ بنا دیا گیا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی ہم جب گردان بنائیں گے یجیدو, تو اسی طرح تجیدو تجیدو اجیدو نجیدو. ٹھیک ہے, اب ہم مثنیٰ کی طرف آتے ہیں, یجیدانی تجیدانی. اب ہم جمع کے صیغوں پہ آتے ہیں, یجیدونا تجیدونا, اور پھر مؤنث کا صیغہ تجیدینا, اور پھر مؤنث جمع کا صیغہ یجدنا تجدنا. تو یہ پوری اوور آل گردان ہے مثال واوی کی. اور یہ جو میں نے باب داد سے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے نا, بالکل باب داد کے اندر جتنے بھی اب سارے باب تھے نا ان پہ بھی یہی اپلائی ہوگا. باب فا کے اوپر جو باب میں نے جتنے بھی روٹ لیٹرز لکھے تھے ان پہ بھی وہی ہوگا, ہا کے اوپر بھی, مطلب اوور آل جتنا بھی میں نے اسکرین میں وہ آپ کو وہ رولز وہ روٹ لیٹرز بتائے تھے وہ میں نے اس کا مطلب یہ نہیں بس جتنے اسکرین میں ہیں بس وہی استعمال ہوئے ہیں, اور بھی ہیں لیکن ان کا استعمال بہت کم ہے, اس لیے میں نے ان کا زیادہ نہیں لکھا, باقیوں کو نہیں لکھا. تو مین جو استعمال ہونے والے تھے ان کو الحمدللہ میں نے شیئر کر دیا ہے. تو سب کا طریقہ کار یہی ہے, بس واو نکل جائے گا اور کہاں نکلے گا, فعل مضارع پہ. اور میں ڈیٹیل انشاءاللہ اب آپ کو ریٹن فارم میں دکھا بھی دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس لیے بھی آسان ہو جائے گا. باب داد فا ہا سے فعل مضارع معلوم میں فا کلمہ پر جب واو آ جائے تو واو ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو جائے گا مطلب واو ختم ہو جائے گا. تو اب یہ اپنے پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ مثال واوی کب کب ٹربل کرے گا, کب کب پیشنٹ کو درد دے گا, جب وہ فعل مضارع معلوم ہوگا, یعنی مجہول کے اندر وہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گا. مجہول کے اندر ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جب اس کو وہ پین ہی نہیں کر رہا تو اس کو ٹریٹمنٹ کی کیوں ضرورت ہے, یعنی پیشنٹ جب تکلیف میں ہی نہیں ہے تو ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوگا نا. تو پیشنٹ کب تکلیف میں ہوگا, جب وہ فعل مضارع معلوم ہوگا, یعنی فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے, معروف سے اگر آپ کو ذہن میں ہے تو بے شک آپ وہ ذہن میں رکھیں. فعل مضارع معروف ہو یا معلوم, لیکن ان میں سے بھی صرف کتنے باب, 3 باب, باب داد فا اور ہا, اور اس میں بھی آپ کو پتا ہے باب داد ہی زیادہ استعمال ہوا ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ واو جو ہے وہ نکال دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, حذف کر دیا جائے گا, ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اور مثال جائی پر ایسی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. کتنا سمپل اور آسان آج کا ٹاپک ہے, یعنی کہ مثال واوی پہ ہوگا اثر, مثال یائی پہ تو کوئی اثر ہونا ہی نہیں ہے, وہ بالکل پرفیکٹلی فائن ہے, اس کے لیے کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے, ایون اس کو میڈیسن بھی نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. واو ساکن سے پہلے جب زیر ہو
ٹھیک ہے، واو ساکن یعنی وہی حرف علت واو، ٹھیک ہے، حرف علت ہو اور اس سے پہلے جب زیر ہو تو اس واو کو یا میں بدل دیا جاتا ہے. بالکل اس کے وائس ورسا یا میں ہوگا کہ یا ساکن ہو یعنی مثال جائی، ٹھیک ہے، حرف علت یا، حرف علت یا ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو اس یا کو واو میں بدل دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو اس کو پراپر پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گی، تب انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا. اچھا اب میں نے اس کے لیے روٹ لیٹرز لیے ہیں واو زا نون، اور یہاں پہ لیے ہیں یا قاف نون. ٹھیک ہو گیا. دونوں میں دیکھیں یہاں پہ واو پہلے ہے اور یہاں پہ یا پہلے ہے، حروف علت آئے ہوئے ہیں فا کلمہ کے اوپر. اب ہم اس کو بناتے ہیں، اس کا وزن رکھتے ہیں مفعال. مفعالن ہو یا مفعالن ہو یا مفعالن ہو، میں نے آخری حرف کی حرکت نہیں رکھی، ٹھیک ہے. مفعال یہ وزن ہے، اس وزن کے اوپر ہم نے واو زا نون کو ڈھالنا ہے تو وہ بن جائے گا میوزان. ٹھیک ہے، میوزان. اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا واو کی زیر کے ساتھ یا زیر کی واو کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ دونوں اکٹھے ایگزسٹ ہو ہی نہیں سکتے، یہ ایک جگہ پہ اکٹھے آ ہی نہیں سکتے، ان کی بنتی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں یہ دونوں سوکنے ہیں، یہ انہوں نے اکٹھے نہیں رہنا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ یہ زیر جو ہے اور یہ واو ان کی تو بننی نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اس زیر کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ یہ ایک وزن ہے، اس وزن کا یہ وزن زیر سے ہی شروع ہوتا ہے. مفعال یہ ایک خاص وزن ہے جس کو اسی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم زیر کو تبدیل نہیں کر سکتے نہ زبر میں نہ پیش میں. ہم پیش میں بیسیکلی کہوں گی کیونکہ واو کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں زیر کو پیش میں تبدیل کر دوں واو کی وجہ سے، نو. زیر کو تبدیل نہیں کریں گے لیکن ہم واو کو تبدیل کر دیں گے زیر کے موافق حرف میں. اب کیا ہوگا کہ یہ جو زیر ہے یہ اپنے سے آگے کیا چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا دوست فرینڈ جو حرف ہے یا وہ آئے. تو اس واو کو اب یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوگا کہ واو کو یا میں بدل دیا جائے گا. تو یہ بن جائے گا میزان. اب آپ کو اکثر آپ نے میزان کا لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی کتنا استعمال کرتے ہیں نا، اور سورۃ الرحمن میں بھی میزان کا لفظ آیا ہے. تو وہ میزان اصل میں کیا تھا؟ وزن سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، واو زا نون یہ جو یا ہے یہ واو سے تبدیل شدہ ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ زیر چاہتا ہے کہ میرے بعد والا حرف یا ہو. تو یہ کہانی ہوئی، کیونکہ واو اور یا کبھی بھی اکٹھے نہیں آ سکتے. اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں، اس کے لیے ہے یفعلو. اب جیسے یہ فعل باب افعال سے فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، باب افعال سے فعل مضارع ہے. اب اس کو ہم یفعلو کو یفعلو ہی پڑھیں گے، ہم اس کو یف یا یف نہیں پڑھ سکتے. تو ہم حرکت کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا وزن یہی ہے اور اس وزن کو ہم نے ایسے ہی قائم رکھنا ہے. اسی وزن کے اوپر جب ہم نے یا قاف نون کو ڈھالا تو وہ کچھ اس طرح سے بنا یشقینو. اب دیکھیں پڑھنا بھی ایون مشکل ہے، اس کافی ویئرڈ، کبھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اٹس ناٹ ایزی. اب ایسی سچویشن میں کیا ہے کہ بالکل اسی جس طرح واو اور زیر کی نہیں نہ بنتی اسی طرح یا اور پیش کی بھی نہیں بنتی. بالکل ان کی آپس میں دشمنی ہے، انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ ہم پیش کو نہیں تبدیل کر سکتے کیونکہ اسی پیش سے تو پتہ چلے گا کہ یہ باب افعال ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم پیش کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو پھر کیا تبدیل کریں گے؟ اس یا کو تبدیل کریں گے پیش کے موافق حرف میں، یعنی پیش کی جس کے ساتھ فرینڈشپ ہے، پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ، اس کا موافق حرف واو ہے. تو ہم اس پیش کی وجہ سے یا کو تبدیل کر دیں گے واو میں. تو یہ بن گیا یوقینو. اب اکثر آپ کو سورۃ البقرہ کی ایون جو پہلے پیج پہ آیات ہیں ان میں سے یوقینون ملے گا، اور وہی یہ جو یا کی جو تبدیلی آئی ہے نا، صرف یہی ایک زیادہ تر یہی آئی ہے یوقینون یا قاف نون مادہ حروف سے. تو یوقینون جمع کا صیغہ آتا ہے تو وہ دراصل اس میں یہ واو جو ہے یہ اصلی حرف نہیں ہے، یعنی یہ روٹ لیٹر نہیں ہے بلکہ یا روٹ لیٹر ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے، یہ کہانی ہے کہ اس کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا. اچھا، تو اب آپ کو یہ والا رول بھی سمجھ میں آ گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ رول کی طرف، بس یہ 3 ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ.
तीसरा क्या है, हमने अभी तक मुजर्रद अबवाब को सीखा था, तो क्या मजीदुन फी अबवाब में भी क्या जब फा कलिमा पे वाव या आ जाए तो क्या कोई तब्दीली लाता है? तो इसके लिए भी बहुत आसानी है कि मजीदुन फी अबवाब में सिर्फ बाब इफ्तिआल है, जिसमें जब फा कलिमा पर वाव या आ जाए तो उसे ता में तब्दील किया जाता है। कुरान मजीद में बाब इफ्तिआल से मिसाल याई इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, इट मीन्स के सिर्फ बाब इफ्तिआल से वाव का जो है ना वो तब्दीली होगी, या से तो कोई मुझे कुरान पाक में एग्जांपल नहीं मिली जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकती। तो मिसाल याई का हरफ इलत या जो जब मिसाल के तौर पर आता है फा कलिमा के ऊपर, तो वो इधर भी इस्तेमाल नहीं होगा और वो इस जगह भी इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ उसका ये एक कायदा है कि अगर उस या से पहले पेश आ जाए तो उस या को वाव में तब्दील कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे मिसाल याई की तब्दीली होगी, अदरवाइज मिसाल याई जो है वो इस्तेमाल में नहीं है। तो कितना आसान होगा, सिर्फ मिसाल वावी है जो कि इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब मैं उसकी एग्जांपल, क्योंकि सिर्फ मिसाल वावी ही की एग्जांपल है तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी, और उसमें से भी वो इस्तेमाल करूंगी जो कसरत से इस्तेमाल हुआ है, वो है वाव काफ या। और इसको मैं बाब इफ्तिआल में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हुई हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वाव काफ या, अब यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे या भी आ रहा है और वाव भी आ रहा है, ठीक है, ये लफीफ की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो इस वक्त मैं सिर्फ वाव को एक्सप्लेन करूंगी, ये जो या के रूल हैं ये दोबारा यही रूट लेटर्स मैं दोबारा लेकर आऊंगी जब हम लफीफ को सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा बाब इफ्तिआल से ये 166 टाइम इस्तेमाल हुआ है, और प्लस 49 टाइम्स ये इस्म के तौर पर बाब इफ्तिआल से ही इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल बनकर आया होगा। अच्छा, अब तब्दीली क्या हुई है वो देख लेते हैं। हम जब बाब इफ्तिआल के ऊपर ढालेंगे, इफ्ताला के ऊपर वाव काफ या को ढालेंगे तो ये बन जाएगा इताका। इताका या, बेसिकली यहाँ पे मैंने ये जबर नहीं डाली, कोई वजह है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अभी ये या के रूल्स हमने सीखने हैं, क्योंकि ये लाम कलिमा के ऊपर है, ठीक है। हम अभी फा कलिमा के ऊपर हैं कि जब फा कलिमा के ऊपर हरफे इलत आ जाए तो क्या तब्दीली वाक़या होती है। इसी तरह हम आइन कलिमा के ऊपर आएंगे, फिर या कलिमा के ऊपर आएंगे, तो इसलिए इस या को भी मैं अभी इसको आपने नहीं उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगी, सिर्फ वाव को हम लेके चलेंगे। और इसी का हम बनाते हैं फेल मुदारे यफ्ताइलु, तो ये बन जाएगा यउतक़ियु। अच्छा, अब क्या हुआ कि वाव को हमने रूल के मुताबिक क्या है कि जब बाब इफ्तिआल में फा कलिमा के ऊपर वाव आ जाए तो उसको ता में बदल दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह फेल मुदारे में भी वाव जो है वो ता में तब्दील हो गया, क्योंकि बाब इफ्तिआल में जब फा कलिमा के पर वाव आ जाए उस वाव को ता में बदल दिया जाता है। या के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन या के साथ कोई कुरान पाक में एग्जाम्पल नहीं है। और यहाँ पर आप देखें, अब क्या है, दो ता इकट्ठी आ गई, ठीक है, दो ता इकट्ठी आ गई, तो अब क्या होगा, दो ता जब इकट्ठी आई तो इनको मर्ज कर दिया जाएगा, इदगाम कर दिया जाएगा। और इदगाम के लिए बिल्कुल प्रॉपर जो है ना सिचुएशन है कि पहले जज़म है और अगला हर्फ जो है वो हरकत के साथ है, तो अब ये प्रॉपर आइडियल सिचुएशन है इनको मर्ज करने की। तो ये बन जाएगा इत्तका। ये खड़ी जबर क्यों आई, ये इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगी। और दूसरी तरफ यत्तकी, ठीक है। और यहाँ पे ये की क्यों, ये जो पेश थी ये क्यों हट गई, ये भी जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम फोकस वाव पे कर रहे हैं। तो ये बाब इफ्तिआल से बस ये तब्दीली है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बाब इफ्तिआल के अंदर सिखा चुकी हूँ, लेकिन रिपीट हो चुका है आपका माशाल्लाह। इसका मतलब है वो बच्चा वो बचता है, यानी गुनाहों से बचना, ठीक है, गुनाहों से बचना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ओवरऑल सिचुएशन है मिसाल की, जिसमें से हमने पहला कायदा सीखा कि बाब दौद फा हा में से जब फा कलिमा के ऊपर वाव आ जाए और वो फेल मुदारे मालूम हो, यानी कि ना तो फेल माजी हो और ना ही कोई मजहूल हो, चाहे माजी मजहूल चाहे मुदारे मजहूल,
ٹھیک، صرف ماضی فعل مضارع معلوم کے اندر یہ 3 ابواب میں سے جب کوئی باب آ جائے، کوئی روٹ لیٹرز آ جائیں اور اس پہ واو آ جائے تو وہ واو ختم ہو جائے گا، اور مثال جائی میں ایسی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ دوسرا ہم نے سیکھا کہ واو ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے، اور اسی طرح وائس ورسا کہ جب یا سے پہلے پیش آ جائے تو یا کو واو میں بدل دیں گے۔ اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ جب باب مزید فی ابواب میں باقی کسی باب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، 8 ابواب ہے، 7 ابواب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، مطلب واو آپ کو کلیئر نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ باب افتعال میں کیا ہوگا کہ فا کلمہ پہ جب واو یا آ جائے تو یہاں پہ تو تھا نا کہ اس واو کو اڑائی دیا تھا سرے سے ہی، باب دود کے اندر، فا کے اندر، ہا کے اندر، باب کو واو کو نکال دیا جائے گا، بالکل سرے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن باب افتعال میں کیا ہوگا کہ اس واو کو نہ صرف ہٹایا جائے گا بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی حرف لے کر آیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے کسی چیز کا، ایک عضو نکالا تو پھر اس کے بدلے میں دوسرا عضو ڈال دیا گیا، کوئی بھی جو بھی ہم علاج کر رہے ہیں اس کا، تو اس کا آلٹرنیٹو ہم نے اس کا ڈال دیا، تو وہی بات ہے کہ واو کی جگہ پھر تا ڈال دیا، حرف تا ایڈ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو مرج کر دیا جائے گا اور تشدید آ جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا 3 ہم نے رولز مثال کے سیکھے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ماضی، مضارع، امر، یہ ماضی دیکھیں، ماضی میں جتنے بھی ہیں دیکھیں واو موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے جو زیادہ استعمال ہونے والے وہ سب لکھے ہیں۔ وجدہ کا مضارع کیا بن جائے گا؟ یجدو۔ آپ اس کا امر بناتے ہیں تو امر میں کیا ہوگا؟ امر میں اس کو پھر پیچھے کرتی ہوں، امر بنانا ہے ہم نے، علامت مضارع ہٹا دیں گے اور آخری حرف کے اوپر جزم لے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا جد۔ کیوں جد؟ دیکھیں یہاں پہ حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جیم کنجی آلریڈی زیر موجود ہے۔ جب علامت مضارع ہٹایا یا کو، ویسے فعل امر جو آپ کو پتا ہے یہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو یہاں پہ جسٹ کنسیڈر کریں کہ یہ تجدو ہے، ٹھیک ہے، حاضر کا صیغہ تجدو۔ تو جب علامت مضارع تا کو ہٹایا جائے گا تو اور آخر میں جزم دے دیں گے تو جد، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا حمزۃ الوصل لگانے کی، کیونکہ آلریڈی ہم جیم کو آسانی سے زیر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا جو اب ہم باقی بھی اسی طرح فعل مضارع بنا لیتے ہیں، یعیدو، یذرو، یضعو، سب میں دیکھیں واو ہٹ چکا ہے کیونکہ یہ بہت بیمار حرف تھا، اس کو نکال دیا گیا۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ آئین دال، یا تو علامت مضارع ہے، اب آپ کو صرف 2 حروف نظر آ رہے ہیں، جب آپ کو قرآن پاک میں نظر آئیں گے تو آپ سوچیں گے اچھا یہ تو آلریڈی 3 ہیں، جن میں سے یہ یا جو ہے یہ تو علامت مضارع ہے، باقی 2 حرف بچے، یہ تیسرا کہاں ہے؟ تو آپ سمجھ جائیے گا پھر تیسرا وہ واو تھا جس کو نکال دیا گیا، اور وہ واو کس جگہ پہ تھا؟ فا کلمہ، یعنی پہلا حرف تھا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ آئین واو دال یا آئین دال واو، نہیں، اس مینس کہ واو پہلے تھا جو کہ نکل گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم ان ساروں کا امر جب بنائیں گے تو علامت مضارع ہٹا دیں گے اور جو آخری حرف ہے اس کو جزم دے دیں گے، تو یہ سارے کے سارے آسانی سے ہم پڑھ سکیں گے، چاہے وہ زیر کے ساتھ ہے، زبر کے ساتھ ہے، تو ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکیں گے، ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عید، ذر، ضع۔ اب انہی کا ہم جو ہے نا جمع بناتے ہیں، کیونکہ فعل امر میں یا تو واحد کا صیغہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، انتا کا یا پھر انتم کا، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا جدو، عیدو، ذرو، دعو، تو یہ سارے اس کے جمع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر آپ کنفیوز ہوں فعل ماضی سے، کہ فعل ماضی میں بھی دیکھیے اسی طرح واو اور الف آتا ہے نا، فعل مضارع میں تو کلیئر آپ کو نون نظر آ جائے گا، لیکن فعل ماضی میں تو نون نہیں ہوتا، اسی طرح واو اور الف آخر میں نظر آتا ہے، تو وہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ آپ کو کلیئر واو بھی نظر آئے گا۔ وجدہ سے بن جائے گا وجدو، وعدو، وذرو، ودعو، تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ماضی جس میں واو کلیئر نظر آئے گا، اور یہاں پہ آپ کو واو نظر نہیں آئے گا۔ اب جب آپ دیکھیں گی آپ کو یہ ایسا کوئی لفظ ملے گا تو واو اور الف تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو واو ہے یہ تو جمع کے صیغے کی وجہ سے ہے، پیچھے بس صرف 2 حرف بچے، تیسرا کہاں گیا؟ تو وہاں ذہن میں رکھیں گے تیسرا پہ یہ جو واو تھا جو کہ حرف حذف ہوا گیا ہے، جو ڈیلیٹ کیا گیا ہے۔
تو الحمدللہ یہاں پہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب میں آپ کو اس کو لے کے چلتی ہوں ایگزامپل سے, قرآن پاک کی ایگزامپل سے. ٹھیک ہے, لا حرف نفی ہو گیا. اچھا آگے ہم چلتے ہیں یجدونا. تو مجھے کوئی سسٹر بتائیں کہ اس میں اپنا مائک انمیوٹ کریں اور مجھے اس کے ذرا روٹ لیٹرز بتا دیں, فعل بتا دیں, ذرا ڈیٹیل بتا دیں, فاعل وغیرہ بتائیں. جی واو سسٹر جیم خالدہ, دال. ویری واو گڈ. جیم دال اس اور کا روٹ ورڈ ہے. اور کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ویری گڈ جمع ماشاء اللہ. فعل مضارع ہے, واو جیم دال اور باب جمع ڈاٹ سے, مذکر. اور جمع مذکر ہم فاعل ہو گیا. اچھا آگے یہ ولی جن حالت نصب میں ہے, کیوں نصب میں ہوگا؟ یہ کیونکہ اس کا فاعل وہ مفعول ہے. مفعول ہے, کیونکہ فاعل آلریڈی موجود ہے, اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے تو یہ مفعول مفعول ہے. حالت نصب میں ہوتا ہے, فاعل اس میں ہاں موجود ہوتا ہے. اچھا, اس وقت اس کو معطوف بناؤں گی کیونکہ آگے یہ حرف عطف واو بھی آ رہا ہے, واو آ پھر گیا. اکٹھا اس کو ہم مفعول بنائیں گے. یہ جو لا ہے یہ لا زائدہ بھی کہتے ہیں اس کو, دوبارہ نفی یعنی کہ ریپیٹ ہوا ہے یہ لا, اس کو اس لیے لا نفی زائدہ. نصیرن اگین حالت نصب میں ہے تو یہ معطوف علیہ. یہ پورا مرکب عطفی مل کے اب جو ہے نا یہ بن جائے گا, دونوں پورا معطوف اور معطوف علیہ اس وقت منصوب ہے, اور اس لیے منصوب ہے کہ یہ پورا مرکب عطفی جو ہے یہ مفعول بن جائے گا. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ, پرفیکٹ. اچھا وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا, تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں. نہیں ہم نے پایا کوئی مدد ولین ہم ساتھی. فاعل ہے, ہم فاعل ہے. نہیں ہم نہیں کہہ رہی ہوں, آپ نے کہا نا ہم نے نہیں پایا, نہیں پایا ہم نے. ہم نے نہیں پایا, اگر میں ورڈ ٹو ورڈ کر رہی تھی, نہیں پایا ہم نے, یہ نہیں کہہ رہی ہم نے, تھی. نہیں ہم نے نہیں نہ پایا. کہنا. نہیں ہم کیوں کہہ رہی ہیں, دیکھیں یہ نجیدو تو نہیں ہے نا, سوری یجدون ہے. ان سب نے پایا, ان سب نے پایا. ہاں ٹھیک, بالکل. سوری انہوں نے نہیں پایا, انہوں نے نہیں پایا ولین کوئی ساتھی, یا اور وہ نہ نہیں ہی پائیں کوئی گے, مددگار. کیونکہ یہ آگے کی مستقبل کی بات ہاں ہو رہی ہے, آخرت کے ٹائم کی, کہ وہ نہیں پائیں ہاں, گے. کیا نہیں پائیں گے؟ کوئی ساتھی اور نہ ہی کوئی مددگار. کوئی دوست یا ساتھی یا کوئی مددگار, نہ ہی کوئی مددگار. تو یہ نہ ہی یہ جو ہے نا یہ بس اس کو مزید تکرار آئی ہے لا نفی کی, تو اس لیے اس کو زائدہ کہا جاتا ہے کہ نہ وہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. تو یہ فعل مضارع ہے تو اس لیے اس کا مستقبل میں ترجمہ کیا. دیٹس گڈ, ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو آنا چاہیں گی؟ جلدی سے آ جائیں. سسٹر راہیلہ اور سسٹر فرزانہ, آپ دو آ جائیں. جی سسٹر فرزانہ آپ سٹارٹ کریں, راہیلہ آپ بھی ریڈی رہیے گا, ٹھیک ہے. سسٹر فرزانہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو لا ہے یہ کون سا لا ہے؟ لائے نہیں ہے. ویری گڈ. کیسے پتا چلا کہ یہ لا نفی نہیں بلکہ نہیں ہے؟ یہ جو مضارع بھی ہے نا, اور وہ نون نہیں لگا ہے اس کو. ویری گڈ, بالکل یہی وجہ ہے کہ یہ آخر میں نون ڈراپ ہو چکا ہوا ہے, فعل مضارع ہے اور نون نظر نہیں آ رہا, تو اٹ مینس کہ یہ جو لا ہے یہ لا نہیں ہے, نون نہیں تو لا نہیں. ویری گڈ, تو یہ لا نہیں ہو گیا. اب آگے اس کی ڈیٹیل بتائیں, یہ کیا بنے گا, منصوب یا مجزوم؟ یہ منصوب بنے گا. پھر سوچیں دوبارہ. یہ جو لا نہیں ہوتا نا یہ مجزوم کرتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کے اوپر ہمیشہ جزم والا ہوتا ہے. جی لایا ہاں تو ٹھیک ہے, تو یہ فعل مضارع مجزوم ہے, باقی تو وہی ڈیٹیل ہے ساری. تو اب اس کا ترجمہ اس حساب سے کریں گے, یعنی پانا کا ہی ہے, لیکن اب آپ ترجمہ کس طرح کریں گی؟ اس کا ترجمہ نہیں, ہم نے وہ نہیں مت پایا. پائیں, وہ مت, حکم کا یہ لا, ہاں وہ مت پائیں, کیونکہ یہ اس میں کیا ہے, آرڈر ہے نا. لا نہیں جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی آرڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں, یہ اس واو کو رہنے دیں, یہ ایک حرف کے طور پر ہے. یہ جو آگے لام ہے یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام تاکید ہے باجی.
लामी ताकीद कहेंगे इसको। इसका भी नून ड्रॉप हुआ हुआ है, देखिए यहाँ पे नून ड्रॉप हुआ हुआ है। तो अब इस्लाम को क्या कहेंगे फिर? ये वैसे जेर के साथ होता है, लेकिन जब पीछे वाओ या फा आ जाए तो फिर ये जज़म में जाए। कौन सा? मजलूम होगा ना ये भी, मतलब ये भी मजलूम नहीं है बेचारा, वैसे मजलूम भी है क्योंकि नून बेचारे का हटा दिया तो मजलूम हो गया, लेकिन ये मजलूम है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो लाम है, इस लाम को क्या कहेंगे? जैसे ला नहीं था, ये लाम भी कोई खास लाम है? लाम में ताकीद कहेंगे क्या, ताईद? नहीं, देखिए लामी ताकीद जो होता है ना वो जबर के साथ आता है। लाम नहीं, ताकीद लामे जो होता है कई वो जबर के साथ आता है और वो कोई तब्दीली नहीं लेकर आता, वो कोई तब्दीली नहीं। लामे अमर है ये, ठीक है, ये लाम अमर है। और लामे अमर जो है वो अपने बाद में आने वाले फेल मुदारे को मजजूम कर देता है, और लेकिन जो लामे ताकीद है वो कोई तब्दीली नहीं लाता। वो जो अगर अगला हर्फ मरफू है तो मरफू रहेगा, मंसूब है तो मंसूब ही रहेगा, मतलब वो कोई तब्दीली नहीं लाता। लामे अमर तब्दील करता है, तो ये बन जाएगा फेल मुदारे मजजूम, बाकी डिटेल वही है। अब जो लामे अमर है उस लिहाज से आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? ये भी वही होगा ना बाजी? क्या होगा? लामे अमर में आपने हुक्म तो देना है, पर उसको देना है जो आपके सामने मौजूद नहीं है, गायब में जो हो, तो उसको आप कैसे ऑर्डर करेंगी? चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल। जो सामने ना हो तो उसको हम कहेंगे कि उन्हें पाना चाहिए, ठीक है। और जो सामने मौजूद हो तो उस पे तो डायरेक्ट फेल अमर होगा ना, फिर वो बन जाएगा जदीद, जीदू। जीदू जो अभी हमने फेल अमर सीखा, जमा का सीखा, जीदू, तुम सब पाओ, ठीक हो गया। और जो नहीं है मौजूद सामने तो उन्हें होगा कि उन्हें पाना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट राहिला आप आ जाए। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया सिस्टर फरजाना। जी सिस्टर अस्सलाम राहिला। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब आप इसको लेके चले। लन हरफ नासिबा, यजिदु फेल मुजारे, वाव जीम दाल, अच्छा, बा फेल दो मुदारे से पे हम फा फेल मुदारे पे आके आप रुक गई हैं। मरफू मंसूब मजजूम क्या होगा? मंसूब। मंसूब, क्योंकि हरफ नासिब है तो ये मंसूब करेगा, बाकी डिटेल वही है। तो अब इसको आप तर्जुमा करें, कैसे करेंगे? वो हरगिज नहीं पाएंगे। परफेक्ट, माशाल्लाह, बेहतरीन। आगे आ जाए, नेक्स्ट। लम मजूम हरफ नास नहीं हरफ जाजिमा, सॉरी। परफेक्ट, गुड। यजिद फेल मुजारे मजूम, इसके अंदर फाइल क्या वाजिम होगा? हुआ। वेरी गुड, हुआ फाइल है। अब इसका तर्जुमा करें। वो नहीं पाएंगे। नहीं, अब जब लम आ जाता है ना तो फिर नफी तो करनी है, लेकिन माजी में करनी है। वो करें। उसने नहीं। उसने नहीं पाया। हाँ जी, सॉरी, मैंने यहाँ पे उन्हों लिखा हुआ है, ये उसने होना चाहिए। चलिए मैं जल्दी से इसको चेंज कर दूं। उसने नहीं पाया, लेकिन अब चेंज करने में ये होगा कि सारी मेरी वो दोबारा रिपीट होगा, तो मैं जल्दी से चला देती हूँ। उसने नहीं पाया, ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह राहिला, आपने बहुत अच्छा किया, बेहतरीन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर आएंगी? हमने सिर्फ वाहब ना को करना है, पूरी आयत नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। सिर्फ वाहब ना और हब, ये जो ब्लू वेव है, सिर्फ इनको हमने करना है, ठीक है। बल्कि ये मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें हमने पूरी आयत चूंकि करनी नहीं है, तो इसलिए ये मैं आपको खुद करा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये जो दो पहला वाला वाव है तो ये तो कोई ना कोई हर्फ होगा। बाकी आपको पता है फेल माजी के अंदर वाव में कोई तब्दीली नहीं वाक़या होती, वाव मौजूद होता है। तो ये फेल माजी है, वाव हाबा इसके रूट लेटर्स, बाब दौद, और नहनु इसके अंदर फाइल है। हमने बख्शा, अब क्या बख्शा वो आपका होमवर्क है, इसको फिर एनालाइज आपने करना है इंशाल्लाह। हब, अब ये क्या है, देखिए सिर्फ दो लेटर्स, दो ही हर्फ है। फेल अमर, ये सिस्टर खालिदा आप कुछ कह रही है? फेल अमर कहा था मैंने।
جی جی بالکل، یہ فعل امر ہے، اسی سے واو حباب سے، اور یہ انتا اس کے اندر فاعل ہے کہ، اور اس کے اندر امر کیا ہے بلکہ التجا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہم امر نہیں کر سکتے نا، اللہ کو حکم نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے التجا درخواست ہوگی کہ یا اللہ آپ بخش دیں، ٹھیک ہے، آپ بخش دیں، کیا بخشیں، یہ پھر ایک دعا ہے پوری. تو یہ اگر یہ آپشنل ہے، اگر آپ اس کو انالائز ہوم ورک میں کرنا چاہیں تو کریں، تو اچھی بات ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اوپر والا تو آسان ہے، آپ آسانی سے کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ ہوم ورک میں انشاءاللہ آپ اس کو باقی کمپلیٹ کیجیے گا. نیکسٹ میں ذرہم، کون بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل آیا نا، تو یہ متول ہے نا باجی، متول. معطل جی جی جو نام ہے، ہم ویسے معطل میں مثال کو سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس وقت یہ مثال ہے، لیکن یہ ذر اس وقت کیا ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ اور وہ امر ہے، ضمیر امر ہے. فعل امر ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں، ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں. سسٹر فرزانہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ اس کا روٹ لیٹر زال اور روج ہے نا باجی، اس میں امر میں. لکھنے میں تو صرف دال اور را ہے، لیکن تیسرا بھی تو لے کر آنا تو ہے نا، ہم نے لکھنے میں تو لکھیں گے کہ وہ کون سا تھا، وہ کیا ہے، وہ جس بیچارے کو آپریشن کر کے نکال دیا گیا ہے. راہیلہ آپ بتائیں. واو زارا. ویری گڈ. واؤ زال را اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ واؤ شروع میں تھا جو کہ نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، بتائے نا آپ، وہ جو آپریشن تھیٹر میں بیچارے کو لے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ذر پھر اس کی وجہ سے پھر وہ فعل مضارع میں بھی ختم ہوا، تو تب فعل مضارع سے ہی چونکہ امر بنتا ہے، تو یہ ذر ہوا فعل امر. یہ ہم کیا ہے راہیلہ؟ ہم مفعول. مفعول، کیونکہ جو فعل امر ہے اس کے اندر فاعل موجود ہوتے ہیں ہمیشہ. فعل امر میں فاعل ہمیشہ موجود ہوگا. آپ کو ظاہر فاعل کبھی، آپ نے اگر سامنے آپ کو ویسے بھی جب کوئی ملے کوئی چیز، تو فاعل کبھی بھی ظاہر نہیں ملے گا فعل امر میں. اور جزم سے تو کلیئر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل امر ہی ہے. فعل مضارع مجزوم نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل مضارع مجزوم اگر ہوتا تو علامت مضارع بھی آپ کو نظر آتی. تو دو ہی آپشن ہے، یا تو اگر آپ کو آخری حرف کے اوپر جزم نظر آئے، یا تو وہ فعل مضارع مجزوم ہوگا یا وہ فعل امر ہوگا. تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہے، لیکن یہ فعل امر ہے. اور فعل امر ہے تو فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہوگا ضمیر کی صورت میں. تو باہر آپ کو جب بھی کوئی ضمیر مل جائے یا کوئی ایسے ظاہر ملے تو وہ مفعول ہی ہوگا، فاعل ظاہر کبھی نہیں ملے گا. That's good. تو یہ فعل امر واو زال را اس کے روٹ لیٹر باب سین سے انتا فاعل، اور یہ ہم اس میں جو ہے نا مفعول ہو گیا. اچھا اب اس کا مطلب ہوتا ہے، زر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑو. تو آپ اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ چھوڑنا یہ ترجمے میں ہوگا. تم سب چھوڑو. تب نہیں، نہیں only تم ایک ہے نا، تم چھوڑو. ہاں، تم چھوڑو اور کس کو چھوڑو؟ انہیں. انہیں. اچھا اب آگے یہاں پہ وَذَرُوا آ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ جو وَذَرُوا ہے نا، یہ جو شروع میں واو ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ اس کا روٹ لیٹر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل امر ہے ذرو، اور فعل امر کے اندر واو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، فعل مضارع میں ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ذرو ہے. وَذَرُوا یعنی یہ فعل ماضی بھی آپ کے ذہن میں نہ آئے یہ فعل ماضی ہے، نہیں، یہ وَذِرُوا ہوتا. اگر یہ فعل ماضی ہوتا تو یہ وَذِرُوا ہوتا. تو یہ ضرور جو ہے یہ فعل امر ہے، اور انتم اس کے اندر فاعل ہے. اور اب اس کا ہوگا کہ تم سب چھوڑ دو. اور کیا چھوڑ دو، وہ اب آپ کا ہوم ورک ہے کہ یہ آگے کیا بنے گا. اس کو آپ آسانی سے انالائز کر سکتی ہیں، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. ظاہری بڑائی بات نہیں. جی 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 ترجمہ آپ نے ماشاءاللہ کر لیا، دیٹس گڈ. تو آپ اس کو آسانی سے، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو انشاءاللہ آپ، اور وہ مرکب اضافی میں مضاف کس حالت میں ہے اور کیوں ہے، تو آپ انشاءاللہ آسانی سے ترجمہ کر لیں گے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں، اب آپ سب یہ یارسو اور یہ ہے یورسو، دونوں ہی فعل مضارع ہیں. ہمیں علامت مضارع کلیئر نظر آ رہی ہے. ایک طرف واو نہیں ہے، دوسری طرف واو موجود ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ فعل
مضارع معلوم کے اندر واو ہٹے گا، فعل مضارع مجزوم میں واو نہیں ہٹے گا، یعنی کہ صرف معلوم کے اندر تبدیلی ہوگی، مجہول کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ اس وجہ سے فعل مضارع ہے، واو را سا اس کے روٹ لیٹر، باب حال سے، ہوا اس کے اندر فاعل ہے۔ دوسرے کے اندر باقی سب بالکل وہی ڈیٹیل ہے، صرف یہ کیا ہے کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے، اس وجہ سے یہ یو راسو، اب را کے اوپر دیکھیں زبر ہے اور شروع میں پیش ہے۔ اور ویسے بھی یہ واو جو ہے واپس کیوں آتا ہے، آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو یہ واو واپس آ جاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ بھی ایک مجھے لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں واو کے پہلے پیش آ رہا ہے، اور پیش کی تو ویسے بھی واو کے ساتھ دوستی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیش ہو اور واو نہ ہو، تو وہ پھر کھینچ تان کے واو کو واپس لے آتا ہے۔ ویسے یہ کہانی میں نے خود بنائی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ فعل مضارع معلوم کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو یرثو وہ وارث بنا، سوری اس کا مجھے حال میں ترجمہ کرنا ہے، وہ وارث بنتا ہے، اور یورثو وہ وارث بنایا جائے گا، وہ وارث بنایا جائے گا۔ میں اس کو ذرا تھوڑا سا، وہ وارث بنتا ہے، میں نے اس میں تبدیلی تو کی ہے پر ابھی ہوا نہیں ہے۔ وہ وارث بنتا ہے، کیونکہ پہلے جو تھا وہ ترجمہ ماضی میں تھا۔ تو اب انشاءاللہ، اب اچھا یہاں پر کیا ہے سلسلہ کار، یہ لاسٹ سلائیڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اندر یہ چھوٹی تو خیر نہیں، تھوڑی سی لمبی آیت ہے، تو اس کا آدھا چھوٹا پہلا پارٹ حصہ میں کر کے دیتی ہوں اور باقی حصہ آپ ہوم ورک میں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیت ہے، اب دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہماری آیات دیکھیں، آیت کا سائز بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ آپ سب اس قابل ہیں کہ اس آیت کو پورا جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو آپ اینالائز کر سکتی ہیں۔ جب اس طرح بڑی آیت ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے واو کو بیچ میں ڈھونڈے، جو واو عطف ہوتے ہیں نا بیچ میں آتے ہیں، تو ان سے آپ نے واو عطف جب آ جائے تو اس سے پہلے والے حصے کو آپ کمپلیٹ کریں، جیسے یہاں پہ ایک یہ حصہ ہے، اتنا حصے کو آپ اینالائز کریں، پھر یہ واو عطف بیچ میں آیا اور یہ دوسرا حصہ ہے، پھر یہ واو عطف آیا اور یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو جب بڑی آیت آئے تو سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا رکنا ہے، سوچنا ہے، اور بیچ میں پہلے کوشش کریں کہ واو کو نکالیں، واو یا فا، یہ جو حرف عطف آتے ہیں، ثم، زیادہ تر تو آپ کو واو ہی ملے گا۔ تو جب واو آئے گا نا تو اس سے پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے کہ یہ اتنا حصہ کمپلیٹ ہو گیا، پھر اس واو کے بعد شروع کریں اور چلتے جائیں جب تک کہ نیکسٹ واو آتا ہے، تو نیکسٹ واو سے پہلے پہلے اس حصے کو آپ سرکل کر لیں کہ اتنے حصے کو پھر آپ کور کریں گی، پھر اس واو کے بعد شروع کریں اور آگے تک چلتی جائیں۔ اگر یہ آیت اور لمبی ہوتی تو اور آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ ختم ہوگی تو ختم ہو گئی۔ تو اس طرح آیت کو آپ نا ڈیوائڈ کیا کریں ہمیشہ، پھر آپ اس کام کو لے کے چلیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے یہ آیت آ گئی تو پہلے اس حصے کو کمپلیٹ کریں، اور اس کو اب آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل۔ تو یہاں پہ ہمیں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ ال لگا ہوا ہے، تو یہ اب اسم ہے، فعل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فعل کے ساتھ کبھی بھی ال نہیں لگتا، ال ہمیشہ اسم کے ساتھ لگتا ہے۔ اسم ہے، معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ اب اس کے بعد ہمیں مل رہا ہے ایک علامت مضارع یا سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ یہ اب فعل ہے، اور فعل ہے تو کون سا ہے؟ فعل مضارع۔ یا تو علامت مضارع ہوگی، کم جو ہے وہ ساتھ اٹیچ ضمیر ہے جو کہ مفعول بنے گا۔ اب صرف عین اور دال، تو اب ہم سوچیں گے اچھا تیسرا حرف کیا ہے پھر، تو آپ ذہن میں رہیں کہ پھر اچھا وہ آپریشن والا واو نکلا ہوا ہے بیچارے کا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بن جائے گا فعل مضارع، واو عین دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب داد ہوا فاعل، اور ہوا یعنی اس کے اندر فاعل ہے، اور کم کی ضمیر جو ہے وہ پہلا مفعول ہے۔ الفقرا حالت نصب میں ہے، اسم ہے، تو یہ دوسرا مفعول بن گیا، یعنی کہ وعدہ کیا۔ وعدہ سے دیکھیں یہ تو ہماری اردو زبان میں انتہائی مستعمل ہے نا، ہم انتہائی استعمال کرتے ہیں اس کو۔ وعدہ کیا، کس سے کیا اور کیا وعدہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو مفعول ریکوائر کرتا ہے۔
کہ وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے اور کیا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور دو مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ, اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے اب خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر اب یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ. شیطان وعدہ کرتا ہے تم سب سے, یعنی وعدہ کرتا ہے کس سے کرتا ہے؟ تم سب سے. اور کیا وعدہ کرتا ہے؟ کیونکہ بات ہماری دیکھیں ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. وعدہ کرتا ہے تم سب سے, تو ابھی بھی ظاہری بات ہے بات انکمپلیٹ ہے, پتہ تو چلے کیا وعدہ کرتا ہے. تو اس لیے یہ دو مفعول چاہتا ہے, تنگ دستی کا, غربت کا, فقر کا, غربت کا, یعنی کہ یہ وعدہ کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ تو آگے یہ اب حرف عطف ہوگا, اس کو آپ نے ہوم ورک میں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب فعل سے شروع ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو فعل کے حساب سے لے کے چلنا ہے. پھر آگے دوبارہ اسم سے اگلا واو کے بعد دیکھیں اسم آ رہا ہے, تو اس کو اسم کے طور پہ آپ لے کے چلیں گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک جو ہے نا, میں نے ضرور یہ والی آیت دیکھنی ہے آپ سب کی انشاءاللہ. تو اب یہ آپ کا ہے جی ہوم ورک. ان کے علاوہ یہ میں نے یہ 4 اور آیات بھی دی ہیں, کیونکہ چھوٹا سا تو ہوم ورک نہیں ہے, ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ 6-7 آیتیں تو ہونی چاہیے نا. 4 یہ ہو گئی اور 2 پہلے ہیں تقریباً 2 یا 3. ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی دیکھیں فیل والا حصہ تو سولو ہوا ہے, صرف آپ نے آگے صرف اس کا کچھ ڈھونڈنا ہے, چھوٹا موٹا حصہ اس کو فل ترکیب دینے کے لیے. اچھا, اس میں بھی یہ دیکھیں یعظکم اللہ, بہت ہی چھوٹی سی یہ تو آیت ہے. یہاں پہ البتہ یہ جو پہلی آیت ہے نا, یہ آپ سب کا ایک قسم کا یہ سمجھ لیں یہ ٹیسٹ ہے. جو اس ٹیسٹ کو پاس کرے گا وہ میری فیورٹ اسٹوڈنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ نے کرنا ہے اس کو. میں نے اسی لیے بڑی آیت دی کہ اب آپ نے اس بڑی آیت کو جو میں نے ابھی طریقہ کار سمجھایا ہے اس کے مطابق ان کی پارٹیشن کرنی ہے, اور پھر اس کو سولو. آپ یہ دیکھیں کہ اس بڑی آیت کے اندر کتنے جملے بن رہے ہیں, تو اس کے لیے میں نے آپ کو کیا نشانی بتائی, واو عطف کو ڈھونڈیں. واو مل جائے یا فا مل جائے یا ثم مل جائے, کوئی بھی حرف عطف, ان کو پہلے آپ پوائنٹ سرکل کر لیں, اور ان کے آگے پیچھے پھر آپ نے کرنا ہے. اچھا, یہ ایک حصہ پورا بنے گا, پھر اگلا یہ حصہ, ان کو ڈیوائڈ کریں کہ آپ کے کتنے حصے بنے, پھر ان کو آپ نے یہ پورا یہ مجھے کر کے آپ نے دینا ہے. چاہے آپ باقی کوئی ہوم ورک نہ کریں, یہ آیت مجھے کر کے بھیجنی ہے, چاہے وہ اس میں مسٹیکس بھی ہوں, ڈزنٹ میٹر, آپ نے ایٹ لیسٹ کوشش کرنی ہے اور مجھے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو یالیجا کا مطلب جو ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے اترنا, یعنی آنا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزک جاتا ہے کا مطلب, ویسے تو ذہابہ بھی ہوتا ہے نا جانا, یہ وہ جانا نہیں ہے, لیکن جانا کے معنی میں کرنا ہے, زمین میں جاتا ہے. یخرجو کا میننگ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو آتا ہوگا, کیونکہ اس کو تو ہم نے بہت سیکھا ہے. ینزلو کو بھی ہم نے بہت سیکھا ہے. البتہ یعرجو, عروج سے, عروج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چڑھنا, عروج پانا. ٹھیک ہے, چڑھنا. تو باقی اس کے اندر مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے جس کا آپ کو معنی کا ٹینشن ہو. تو بہرحال پھر بھی اگر کوئی ٹرانسلیشن کا معنی ٹینشن ہو تو مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا, لیکن آپ نے قرآن پاک ترجمے کی طرف نہیں جانا. یہ نہ ہو کہ آپ ترجمہ کھول کے خود ہی دیکھ لیں پہلے اور پھر اس کو. ہاں البتہ آپ پہلے پوری آپ نے اینالائز کرنا ہے, اس کا آپ ترجمہ کرنا ہے, پھر اپنی چیکنگ کے طور پر اگر آپ قرآن پاک ٹرانسلیشن والے میں جاتی ہیں تو پھر بے شک جائیں. لیکن یہ نہیں کہ پہلے آپ پہلے ترجمہ دیکھ لیں, ذرا میں ترجمہ دیکھ لوں کیا ہے پھر میں ترکیب کروں. نہیں نہیں نہیں, پھر تو آپ کی پریکٹس ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے پہلے, اور پھر آپ نے اگر قرآن پاک کی طرف جانا ہے یا آپ مجھے بھی ڈائریکٹ بھیج دیں تو جس طرح بھی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا, اور اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر بشیر.